अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलामी के हवाले से मैंने वीडियो शुरू की थी, अपनी पहली वीडियो मुकम्मल हो गई थी। कुछ चीज़ें जो थी वो अभी ध्यान से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा उसको पार्ट 2 उसका बनाऊँ। तो पहली वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि ग़ुलामी जो है वो सबसे बुरी ग़ुलामी ख्वाहिशात की ग़ुलामी होती है। जब आप अपनी सेल्फ़ कंट्रोल जब किसी का अपनी ज़ात से ख़त्म हो जाता है और इंसान अखलाकी हिसाब से गिरना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ होती है नफ्सियाती ग़ुलामी। जब आपके कमालात खूबियाँ वस नहीं होते, आप तरबियत आपकी अच्छी नहीं होती, तो आप नफ्सियाती तौर पे उसका नाम क्या है, खूबियाँ ना होने की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे कि बोलने का फ़न ना होना, जैसा कि आप में सोचने समझने की सलाहियत ना होना, जैसा कि आप में किसी भी चीज़ पे ग्रिप ना होना। तो आप क्या है, आप नफ्सियाती तौर पे ग़ुलामी का शिकार हो रहे हैं। अपनी खूबियाँ जो आप इन्हेंस करेंगे, आप ग़ुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपनी अहमियत को जानते हैं। तो लिहाजा इससे फिर एहसास कमतरी जन्म लेता है। एहसास कमतरी आप में डिप्रेशन पैदा करता है, आपको आपकी हस्ती को मिटाता है। डिप्रेशन, गुस्सा, हसद, जलन, ये चीज़ें आपकी हस्ती को ख़त्म करती हैं। आप अपने वस कमालात बढ़ाएंगे। कामयाबी मिलना ना मिलना एक अलग से इशू है, मगर आप में खूबियाँ तो होनी चाहिए, आप में वस तो होनी चाहिए। मगर ये आप पे होता है कि कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं। आगे कल्ब व नज़र की ग़ुलामी सबसे बड़ी ग़ुलामी होती है। जब किसी के नज़रियात किसी पे थोप दिए जाते हैं, इंसान ऐसे ही, और ये उसी वक्त होता है जब आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, जब आप में पुख्तगी नहीं होती। पल पल भटकने वाला शख्स कभी भी ठीक नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला, मुनाफ़िक़त करने वाला, क्योंकि ज़ब्त कायम नहीं होता, मेयारात गिर जाते हैं। लिहाजा कल्ब व नज़र की ग़ुलामी कब होती है, जब आपकी सोचें हाईजैक हो जाती हैं, आप किसी के नज़रियात आप पे हैवी हो जाते हैं। आप अपने आप की जो आपका कोई अपना सा कोई नज़रिया नहीं होता, कोई ख्याल नहीं होता, सोच नहीं होती, नज़रियात नहीं होते, बल्कि ग़ुलामों को जैसी आपकी बसीरत है। भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, तो ग़ुलामों जैसी आपकी बसीरत है। तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपके पास कमालत नहीं है, कोई मसला नहीं, मगर सबसे बड़ा कमाल यही होता है कि इंसान 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 पॉजिटिव रहे और भटके ना। जब आप भटकेंगे तो आपकी रही सही बात भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको इसके साथ साथ आप अपनी खूबियों को निहेज करते जाएँ, अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते जाएँ, आप कोशिश पे चले जाएँ। तो अब कुछ ग़ुलामियाँ ऐसी होती हैं जो हालात की पैदा कर जाती हैं, नाइल हुक्मरानों की वजह से होती हैं, कुछ निज़ाम की वजह से। इस्लाम मुआशरती मिसाली मुआशरती निज़ाम का तस्वुर देता है। अगर मिसाली मुआशरा नहीं होगा तो अफ़राद मुआशरा जो है वो यकीनन जो है वो उनकी सलाहियतें दब जाएंगी, और वो उनमें वो जो उनकी पोशीदा खूबियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और यूँ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के शहरी उभरेंगे, या वो जो उनकी खूबियाँ और वसफ़ हैं वो उनके छुपी के छुपी रह जाते हैं। तो लिहाजा मिसाली मुआशरे के लिए मिसाली निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम ग़ुलामी को पाश करने के लिए मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया था अपनी वीडियो में भी, अभी बता रहा हूँ कि वालिदैन की तरबियत, फिर आ जाता है आपका कवानीन ही आप जो है वो किसी मुआशरे को मिसाली बनाते हैं। फिर तरबियत होती है, जैसा कि उलमा या असातिज़ा जो होते हैं, जो मुआशरे के लिए की पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप किसी से वाबस्तगी पैदा करते हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप इसका चुनाव भी बड़ी बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कोई और है, सबसे पहले ये चीज़ कोड होती है कि आप देखा जाए नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, कुछ लोग खुशामदी होते हैं, कुछ नैरो माइंडेड होते हैं, किसी कोई हसद करने वाले होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं। उनमें जो क्वालिटीज़ रच बस जाती हैं तो वो ही उसका नाम क्या उसके तहत चलते हैं। मगर एक इंसान का, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल किसके पास कितना ज़्यादा है ये देखना होता है। अगर किसी का सेल्फ कंट्रोल ही किसी की ज़ात पे नहीं है तो यकीनन वो आपको डिस्टर्ब करेगा, यकीनन वो आपको कोई भी शख्सियत, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, चाहे वो आपके किसी भी हालत से हो, तो वो आपको शख्सियत डिस्टर्ब करेगी। कैसे आपको
اگر وہ کم ظرف ہوگی نیچے دکھانے کی کوشش کرے گی، اور حسد کرنے والی ہوگی تو اگر وہ اس کا نام کیا ہے آپ سے حسد کرتے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں، آپ کو جو وہ مناظر کی طرف نہ لے کے جائیں. اگر آپ نیرو مائنڈیڈ ہوں گے آپ بھٹک جائیں گے. اگر آپ کو کا ویژن ہے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ ہے تو آپ کو کسی چیز کو نہیں لیں گے، مگر ایسی کسی چیز کو بھی سر پہ نہیں لیں گے. تو ایسے میں جو آپ کے تنقید، اب اگر آپ کا ویژن ہے کمالات، آپ کے لیے تنقید ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے. اور جیسے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ تنقید کرنا سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تنقید کرنے والا اپنے منہ کو خود تھپڑ مار رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات اس کا مقام اور ضرورت بتا رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ انسان کنارہ کشی اختیار کرنا بھی سب سے بہتر ہوتا ہے، جہاں پہ ایسے لوگ جو آپ کو ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو آپ کو پل پل آپ کو نقصان پہنچانا جاتے ہیں یا آپ کو اچھے مقام پہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ آپ کی منازل میں یا آپ کی رفتار میں کمی نہ آئے. تو لہٰذا یہ تو ساری ایسی غلامیاں تھیں جو انسان کی خود پیدا کردہ تھی. جب انسان شیطانی اصحاف کے یہ ساری تمام بد اخلاقیاں میں نے بتائی ہیں کہ اخلاقی حسنہ ختم ہو جاتا ہے، انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کا پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ انسان اور جسمانی جو غلامی ہوتی ہے، جیسے کہ کسی ٹیریٹری علاقہ میں یا کسی جگہ پہ لوگوں کو نظریات تھوپ کے طاقت کے بل بوتے پر غلام بنایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ غلامی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ آزاد ہیں اور آپ میں اچھا سوچنے کی صلاحیت ہے، تو پھر آپ ان تمام فیزز کو کراس کر جاتے ہیں جو کہ اس کا نام کیا ہے، جو مسلط کی ہوتی ہیں چیزیں آپ کو غلام بنانے کے لیے. تو لہٰذا تاریخ کا اگر آپ کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کہ مختلف ادوار میں غلامیوں کا خاتمہ ہوا تھا. تو غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اس کے علاوہ بھی ایک اور غلامی ہے، ایک غلامی اور بھی ہے، وہ غلامی ہے عشق کی غلامی. جب آپ عشق حقیقی اور مجازی ہو، آپ عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سے ایک نئی زندگی، آپ کی زندگی، آپ کے خیالات ایک نئے رخ پہ جاتے ہیں، اور آپ کے قلب و نظر میں بھی وہ جو ہے وہ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جذب و مستی کی، اور آپ کسی کی شخصیت کی قید میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کے مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ داستانیں ملتی ہیں جو عشقیہ اس میں دیکھیں. آج کل تو عشق نظر نہیں آتا کیونکہ بناوٹی ہیں، لنڈا سوچی ہیں، مرد و زن ہیں، تو مرد کی لوگ وفا کا خون نہیں ہے اور عشق کے دعوے ہو رہے ہیں. تو جو عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. تو وہاں پہ بھی انسان پہ خاص کیفیت غالب آتی ہے، اور میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ قلب و نظر میں وہ کیفیت قید کر دیتی ہے آپ کو، اور وہ آپ اس کی ہستی میں گرفتار ہوتے ہیں. اسی طرح اس کی حقیقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بستگی پیدا کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا. تو چونکہ اللہ کے ساتھ متقی و پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان جب اختیار کرتا ہے تو تمام جو وہ ذہنی و جسمانی غلامیاں میں نے بتائی وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ راہ حق سے بھی نہیں ہٹیں گے، اور وہ جذب و مستی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گی، اور آپ جو ہے نا آپ کی بڑی تیزی سے وہ منازل طے کریں جو صوفیہ کا وصف ہوتا ہے. تو اب غلامی کے بارے سے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلا کے لے آئے اور قوموں کو آزادی دی. وہ قوم جس کے جو ہے وہ غلامی مسلط کیے ہوئے تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا، مزدوری کرواتا تھا، جسانسیں زندگی کی چند سانسوں کے لیے تاکہ وہ مزید اگلے دن میرے غلام بن کے زندگی گزاریں، اتنا سا رزق ان کو ملتا تھا، ان کو آزادی نہیں تھی. تو اسی طرح زمانہ جاہلیت کا احوال ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے لوگوں کو حکمت و دانائی سے نوازا، قلب و نظر کی غلاظتوں میں ختم کر دی، پھر جسمانی غلامی جو ملی ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مثالی معاشرہ تشکیل دے دیا۔ جب مثالی معاشرہ تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پھر ایک جو کافی آسان ہو جاتا ہے افراد معاشرہ کے لیے کہ وہ پازیٹیو رہیں اور نیگیٹو کی طرف نہ، شیطانی قوتوں کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے، پھر وہ ایک پرامن اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے قوانین بھی نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی حدیں نہیں پھلانگتا، وہی معاشرے کا توازن قائم رہتا ہے اور جنگل کا قانون ختم ہو جاتا ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ طاغوتی طاقتیں مسلط ہوتی ہیں۔ یہی خدا کے نائب کا تصور ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہی کام، اب دیکھا جائے تو لوگوں کی کیسے مدد کی گئی، لوگوں کو پہلے معاشی طور پہ اسٹرانگ کیا گیا، لوگوں کو بھوک، فلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے جو لوگ ذہنی کوفت کا شکار تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، ان کو سودگی دی گئی تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اچھا سوچ سکیں۔ پھر ان کو تربیت کی گئی، اخلاق و کردار کی تربیت کی گئی، اور پھر یوں انہوں نے آزادی حاصل کر لی اور بغیر لڑے ہوئے بھی مکہ فتح ہو گیا۔ اور یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کو پہلے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو فلفل کیا، اس کے حوالے سے کام کیا، لا کے لوگ جو اس کا نام کیا ہے جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں انسان، اس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہوتا ہے یا انسان میں غصہ اور تعصب پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور پہلے ایک انسان نیٹ اور بیلنس ہو کے سوچنا تو شروع کرے، پھر اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ رائٹ کے راستے کو، درست راستے کو پسند کرتا ہے کہ نیگیٹو راستے کو پسند کرتا ہے۔ تو روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہو جانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیسے کچرا فتح ہو گیا، اور یہ وہاں پہ بھی لوگوں کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں اور لوگوں پہ غلامیاں مسلط تھیں، اور وڈیرا شاہی سسٹم نافذ تھا کہ لوگ جو ہے وہ حکمران جو تھے وہ عیاشیاں کرتے تھے، غریب قوم کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جاتے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسلام نے جو بڑا کام کیا وہ یہی کیا تھا کہ بنیادی حقوق سے لے کے انسان کی افراد قوت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ہر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس میں کسی کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی دل آزاری کرے، کسی پہ اپنی زبان درازی کرے یا کسی پہ اپنا ہاتھ کھینچے، اور یوں وہ تصور پورا ہو گیا کہ مسلمان ہوا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ جوگ کا جوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے کہ یہاں پہ تو آقا و مولا کے لیے ایک ہی قانون ہے، آقا اور خدا کے لیے ایک ہی قانون ہے، یہاں پہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، کیونکہ سب جو 2 جہانوں کا بادشاہ اس کے سامنے ہر کوئی اپنے آپ کو جوابدہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے حدیں پھلانگی ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا تو وہ ہم پکڑ میں آ جائیں گے، اور یہ جو ہے زندگی یہ ایک عمل کی جگہ ہے، جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی اس کا آپ کو اثر ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب لوگ روم ایران فتح ہو گئے، اسلام کی سلطنت بڑی تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے جو ہے نا وہ مثالی معاشرہ خود بخود تشکیل ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ کا رب جو ہے وہ خالق حقیقی سے مل گیا۔ پھر اس طرح اسلامی فوج کو بھی طاقت ملتی رہی، اور یوں وہ عالم اسلام کی تصحیح کے لیے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، اور جہاں میں اہل ایمان صورتیں خرشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ تو آج دیکھا جائے تو اب یہی ہے۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ الحذر، آئین پیغمبری سے 100 بار الحذر، حافظ نموس زن مرد زمان مرد آفرین۔ یہی کہتا ہے ابلیس کہ عورتوں کی عزت کا محافظ جو ہے وہ پیغمبروں کا آئین ہوتا ہے، وہ قوموں کو بھی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو جوان مرد ہوتے ہیں ان کے یہ مشن ملتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور خالق کائنات کا مثالی نظام قائم کیا جائے تاکہ معاشرہ میں شیطانی پرواہ نہ کر سکے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا جس حوالے سے میں نے تناظر میں بات کی، ان حوالے سے کتنے لوگ کس چیز کا غلام ہیں اور کس طرح غلامی کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں
کہ ہم تو سب اچھا ہیں، جب بھی کسی کی نہ زبان وہاں سے بھی محفوظ ہے، جھوٹ یہ بولتے ہیں، منافقت یہ کرتے ہیں، دغا بازی یہ کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، حرام کھانے کا لقمہ کھانے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے اور انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا، وہ بے چین طبیعت اور شیطان جو ہے وہ غربت سے ڈراتا ہے نا انسان کو، تو انسان پھر یا اپنی حرص اور لالچ کی وجہ سے خدا کی ذات پہ توکل نہیں کرتا اور حرام کھا لیتا ہے، اور حرام کھانے سے جو آپ کی باڈی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جسم پہ، ایک اعضاء میں جو ہے وہ خدا کے خلاف بغاوت پھوٹتی ہے اور انسان خدا کا باغی بن کے معاشرے میں بغاوتیں کرتا ہے اور قوانین کو ہاتھ میں لیتا ہے، انسانیت کی تجلیل کرتا ہے، اس لیے اسلام نے حرام کا لقمے سے منع فرمایا۔ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں، یہاں پہ بھی آج کشمیر اور فلسطین پہ بھی راکٹ وہ فضائی حملہ کیا، کل کی خبر آج کی خبر ہے، تو اس میں 15-20 شہادتیں اور 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور 100 انہوں نے اٹیک کیے، تو امارات کو غزہ میں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اسی طرح کشمیر کا آج دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان ٹیسٹ کیس ہیں، گلی محلے میں لڑائی ہوتی ہے تو اگر آپ کمنٹری کرنا شروع کر دیں، وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کو یہ کر دیا، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کمنٹری تو ہو سکتی ہے، مگر آپ کا ایمان کا ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ آپ میڈیا کی طرف چوں تو کر سکتے ہیں، مگر مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک پراپر پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو فلسطین ہو، کشمیر ہو، شام ہو، یا جہاں بھی مسلمانوں کے مظالم ہو رہے، اب سعودی عرب نے کلین چٹ دے دی اسرائیل کو کہ ہم تمہیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یا ہم مداخلت نہیں کرتے، یا ان کی اندرونی طور پہ معاملات حل ہو گئے، اور انہوں نے اب اسرائیل نے اب مظالم تیز کر دی ہیں۔ ابھی 15-20 دن پہلے ان کی جو ہوئی تھی ملاقاتیں، اور امریکہ بھی اس میں ملوث ہے، تو کہنے کا امریکہ نے سرے عام پرمٹ دیے ہوئے مسلمان امت کو تباہ کرنے کے لیے۔ امریکہ کیا کرتا ہے، چھوٹی موٹی ہمدردیاں، کسی ٹیریٹری علاقے کو تباہ کرنا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی ہمدردیاں جتا کا پھر اس کا بینڈ بجاتا ہے۔ صدام حسین کے ساتھ امریکہ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اپنے دوست کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے استعمال کر کے۔ امریکہ ایک مکار ان کی پالیسیز پہ مبنی ہوتا ہے۔ سعودی عرب والے کیونکہ مجبور ہیں، اب انہیں اپنی حفاظت درکار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہمارا امن تو برقرار رہے نا، عالم اسلام کو دیکھا جائے گا، یا ہمیں کسی سے کیا غرض، جبکہ سعودی عرب کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے، مگر چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظریاتی غلامی، پھر انسان کی سوچوں میں ایک وہ اخلاق و کردار کی وجہ سے نہ ہونا، اور اپنی جو تیل کے کنویں کی کمائیاں ہیں، یا جو حاجمرہ ظاہرین کے جو وجہ سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس پہ یہ عیاشیاں تو کر سکتے ہیں، مگر ان کے مسلمان کی فلاح کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے۔ یورپ مغرب والوں کو یہ خوش کرنے کے لیے ان کی طائفوں کے تو پیسے خرچ کر سکتے ہیں، مگر عالم اسلام کے لیے یہی دوسرے عرب ممالک ہے کہ مندر تو دبئی میں بن سکتے ہیں، مگر عالم اسلام کے غم کو محسوس کرتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا جب اس طرح کی گیم ہوگی تو پھر مظالم یقیناً ہوں گے ہی ہوں گے۔ آج کشمیر میں جو اس کا نام کیا ہے، دیکھا جائے تو کل پاکستان میں 5 اگست 2022 کا دن تھا، اور 5 اگست 2019 کو غازبانہ قبضہ کیا بھارت نے، اور اس وقت سے 1095 دن ہو گئے ان کو قید میں، 96 دن ہو گئے، تو کیا کشمیریوں کی کسی نے مدد کی؟ چڑیا کی طرح چوں کرنے سے مدد نہیں ملتی، بلکہ سب سے پہلے ہوتا ہے روک۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ میں ایک تقریر سے کشمیر آزاد کروا دوں گا، مگر کیا وہ آزاد ہوا؟ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور حکومت جانے پہ اس طرح شور جب کہ اس کی نااہلیاں بدستور قائم ہے، حکومت میں رہتے ہوئے یہ کہنا کہ میری کارکردگی اس لیے لو ہے کہ وہ چور ہے، اور جب حکومت چلے گی تو اب وہ سمجھ رہا کہ وہ چیمپئن ہی وہ ہے، اس کی کارکردگی بڑی، یہ کیا بڑی؟ ہر گورنمنٹ کو ہر بٹن کی بنایا جاتا ہے جو موجودہ ہوتی ہے، کیونکہ ملک کو چلانا کسی کے بس کی بات نظر نہیں آتی، اور جو مہنگائی بڑھتی ہے عوام گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دوسرے بسر کے لیے پہلے ہی وہ حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ گالیاں نکالتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے۔ یہ علیحدہ سے میں ادھر جا رہا ہوں، کشمیر ایمان کا ٹیسٹ کیس، کیا اقوام متحدہ ادارہ جو خود کٹپتلی ہے طاقتور چیزوں کا، تو کیا وہ اس کا نام کیا ہے انصاف دے گا کشمیریوں کو؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔
اگر عالم اسلام کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کشمیر کا کے لیے، کیونکہ ان کی بدعنیتیں، منافقتیں یا ان کے مفادات ہونے کی وجہ سے، تو غیر مسلم جن کو تو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ ان سے وہ ہدایت لیتے ہیں، اور آج کا مسلمان قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کے باوجود بھٹکا ہوا ہے، تو کافروں سے ہم امیدیں لگائیں گے کہ وہ اس کا نام کیا ہے ہمیں انصاف دے۔ مسلمان کے اب یہ بھی آنا تھا کہ مسلمان انصاف کی بھی غیر مسلموں سے مانگے گا۔ وہ بھی دور تھا کہ جب مسلمانوں نے کیسے کس طرح فتح کیا تو غیر مسلموں کو، جو چاہے مسلمان تھے چاہے غیر مسلم، سب کو انصاف بھی دیا اور ان کے لیے ایک نوید بن گیا ہے اور اللہ کا نائب بن کے وہ مظلوموں کی مجبوری پہنچے۔ آج فوٹو سیشن چل رہے ہیں، آج زبانی کلامی، پاکستان کی مہنگائی بھی ختم ہو رہی ہے، زبانی کلامی کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، اور جبکہ سب کی بے حسیاں نظر آتی ہیں اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر کشمیر میں خلیفہ نظریہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کیس ہے۔ مسلمان نے جب سے قلب و نظر ان کے غلام ہو گئے، اغیار کے، حرام کھانا شروع کر دیا، دنیا سے لگا دی، تو ان سے قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ قربانی کا جذبہ ختم ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ہے کہ وہ آب حیات بھی لے اور ان کی زندگی کبھی ختم نہ ہو، جبکہ ہر انسان جواب دہ۔ یہ کہنا کہ خالی بیان بازی سے ہم اللہ کے حضور سچے ہو جائیں گے تو کبھی بھی نہیں۔ سید علی گیلانی کا آخری جو قول تھا کہ میں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار دیا ہے اور ہمارے حالات بہت مشکل میں ہیں، اور کسی نے ہماری مدد نہ کی تو وہ اللہ کے سامنے خود اس کا جواب دے گا۔ یہ علی گیلانی کا آخری بیان تھا جو مجھے سن کے اور پڑھ کے بہت دکھ ہوا کہ، اور یہ اس میں کشمیر اور جہاں بھی مسلمانوں میں ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کا زیادہ ہار نظر آتا ہے، کیونکہ مسلمان جب اخلاق و کردار سے گر جاتا ہے، مسلمان جب ذہنی اور جسمانی طور پہ اغیار کی قوتوں کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر آپ کی ظاہری ذاتی بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ آج کہیں بھی انصاف نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کے اپنے مفادات اور ایجنڈے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے تحت کھانک رہا ہے۔ چین نے لداخ میں آپریشن کر کے اپنے حصہ آزاد کروا لیا بھارت سے، ڈنڈے کی ڈوز سے، کیا کسی نے کر لیا؟ امریکہ آج تائیوان جا رہا ہے اور اس کو ہوا دینے جا رہا ہے کہ تائیوان ایک علیحدہ سے ریاست ہے اور چین کا حصہ نہیں ہے، اور چین ان کی ایک بھرپور ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے پاورفل طریقے سے جواب دینا۔ تو دیکھا جائے تو عالمی اسلام اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائے، جس نے اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، تو اللہ کے نائب ہی فیصلے کرتے۔ طیب جب اردگان کے حوالے سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بڑے خواہ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ڈرامے بنائے، ارطغرل ڈرامہ بنوا دیا، کلیس عثمان ڈرامہ بنا، تو ارطغرل غازی، کلیس عثمان، اور اس کے علاوہ مختلف اسلامی حوالے سے محمود غزنوی یا اس طرح کے مختلف ڈرامے انہوں نے بنائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی کا ویسے میں نے بول دیا، پتہ نہیں اس پہ بنا کہ نہیں بنا، ایسے ہی میں جھوٹ نہ بول دوں۔ تو اب وہ بڑا چاہ رہے تھے کہ اب دیکھا جائے تو ماضی میں دیکھا جائے تو اردگان نے جب للکارا تھا امریکہ کو تو لیرا گر گیا تھا، چائنا کی ترکی کی کرنسی گرنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے پھر بھی کوشش کی کہ ان کا وہ، اور پھر ڈبل مائنڈڈ ہوئے، کیونکہ اردگان جا رہے تھے جناب امریکہ کی باتیں بھی مان رہے تھے اور ڈبل مائنڈڈ نظر آئے۔ آج جب صحیح غلط کا فیصلہ بعد نہیں ہوگا، آج اٹیک کر دیا ہے رشیا نے، آج سے میں آپ کو کچھ 3-4 مہینے پہلے، کیا یعنی اس ملک کا نام بھول گیا، یوکرین پہ، تو آج طیب اردگان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا رشیا کے ساتھ، اور پاورفل اسٹرانگ طریقے سے کہ اب مجھے امریکہ کے جو چھوٹی موٹی جو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی ڈرامے بازی کرنی پڑتی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا
देखा जाए तो अगर मुस्लिम उम्मत का प्लेटफॉर्म बनता है तो अमेरिका ने क्या कर लिया। बात ये नहीं कि मैं खुश हो रहा हूँ कि यूक्रेन पे जो अच्छा हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ये इसके पस पर्दा हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ होते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी खुशियों में शरीक होने वाला, गम में शरीक होने वाला इस वाले से, क्योंकि इनकी कुछ से खारजा पॉलिसी इनको मरवाती हैं और इनके नज़रियात ही मुल्कों मरते हैं। और देखा जाए तो अब अमेरिका ने क्या बचा लिया उसको, यूक्रेन को, इतने दिनों से वो आयरलैंड वहाँ पे, तो लिहाजा हक मांगने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जैसे चाइना ने भारत को बचाया, इसी तरह रशिया को ये था कि अब मेरे पे काउंटर अटैक होने जा रहे हैं और मेरी सालमियत को खतरा है। जैसे बताने वाले बताते हैं कि रशिया के गिर्द घेरा तंग कर रहा था अमेरिका। अब अमेरिका को की इज्जत खातमे में लाने के लिए रशिया ने इंतहाई कदम उठा दिया कि हम तुम्हें नहीं मानते, ताकत है तो हम करना पड़ा। अब अमेरिका खामोश है, जिल्लत भी महसूस कर रहे हैं, शो भी नहीं होने देता, क्योंकि शो होने देगा तो मज़ीद चर्चा उठेगा। क्योंकि एक इंसान की बेइज्जती होती है तो वो अगर उस पर ज़्यादा महसूस करना शुरू कर तो बेइज्जती करने वाले खुश होते हैं। लिहाजा वो छोटी मोटी यूक्रेन की मदद हो रही है और जो भी है, और यूरोपियन यूनियन में इसको शामिल करने के लिए कहा गया, वो भी न किया गया। और फिलहाल उसको सुना है कि वो एटमी वाले से, एटम के वाले से काम कर रहा था, वो भी उन्होंने बंद करवा दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, मगर कुछ भी मदद नहीं आपके सामने। तो लिहाजा तकीर के काजी का ये फतवा है, अज़ल से है जुर्म ज़हीफ़ी की सज़ा मर्ज़ मफाजात, और मस्कीनी व महकूमी व नोउमीदी व जवेद जिसका ये तसव्वुर हो वो इस्लाम का आज़ाद। इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र व अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन, यूरोप की ग़ुलामी के रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो तुझसे गिला है, यूरोप से नहीं। अब ये देखें, अब किसी का आप तनाजुर में न ले गए कि मेरी बात किसी की सियासी बयान से अटैच हो रही है तो आप मुझे कहेंगे वो इसका ये हमदर्द है या चेला, नथिंग शट अप, क्योंकि मैं किसी सियासत से मुतासर नहीं। जो बड़ा चैम्पियन बनता है मगरब की ग़ुलामी कश्मीर प्लेट में रख के ये कुछ बोल नहीं सका और ये अब तकबीर और ड्रामेबाजी कर रहा है, लिहाजा वो तो खुद आज़ाद नहीं है। शैतानियत के हाथों जकड़ा होगा, उसका कल्बो नज़र वो शैतान का पैरों बन के झूठ इस तरह बोलता है जैसे लोग उसके धोखे में आए और वो मुआशरे में मज़ीद शैतानियत प्रमाण करा सके और लोगों को ड्रामेबाजी करके तो मसीहा कौम का मान के, ऐसे नहीं होता। इंसान की कारकर्दगी की तश्कील इंसान के बोलने से लेके गिरफ्तार से लेके किरदार तक का अमल होता है। जिसकी गिरफ्तार भी अच्छी ना हो, किरदार भी अच्छा ना हो तो उसको इंसान लानत भेज सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इकबाल बड़ा बेशक है, ये बातों में मोह लेता है, गिरफ्तार का गाजी तो ये बना पर किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है, सदियों से नमाजी हो न सका। आंखें तो नम हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जो आंखें तो नम हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जो यार मुझे ये भूल गया शेर आखिरी था कि इकबाल बड़ा बेशक है, दिल बातों में मोह लेता है, गिरफ्तार का गाजी तो ये बना पर किरदार का गाजी न बना। अब बन न सका। अब पाकिस्तानी कौम इसलिए तबाह हो गई कि सियासतदान नाहिल हैं, झूठे हैं, निकम्मे हैं, ड्रामेबाज हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और मीडिया वाले भी अपना ज़मीर बेचते हैं और यूँ कौम तबाह होती है। आज पाकिस्तान को मसाइल से हासिल निकालने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ बयानबाजी। जो कहता था मैं लोग अमेरिका की ग़ुलामी है, वो खुद 80% ज़्यादा कर्जे ले रही है, अमेरिका की ग़ुलामी तो कौम को मज़ीद मुंतकिल कर दी। तो क्या ऐसी पॉलिसीज बनी है जिसकी वजह से पाकिस्तान रात से के साथ पाकिस्तानी सोच से कुछ भी नहीं, ना एशिया से ताल्लुकात, ना चाइना से ताल्लुकात, और पाकिस्तान भी बस अब पाकिस्तान के पास सिर्फ ये काम रह गया कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं रहे, मुलाजिम को कर्ज लेते हैं तो तनख्वाहें निकलती हैं, जगह टैक्स लगता है बिजली पे, गैस पे, और 6 मुल्क का थोड़ा सा निज़ाम चलता है। मगर क्या बेरोज़गारी के हवाले से कब काम होगा, बुनियादी लोगों को सहूलतें देने के हवाले से कब काम होगा, महंगाई कम करने के हवाले से कब काम होगा, कभी भी नहीं हो सकता। और यही नहीं, कौम को जिंदा करने के लिए, उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आज़ाद करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाएं। आज कौम शैतानी का
پرچار کرتی نظر آتی ہے، کوئی خواہش نفس کا شکار نظر آتا ہے، کوئی کسی کے سیاسی نظریات کی وجہ سے بیوقوف پاگل مجنون بن کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کسی اور جگہ پہ. آج کوئی علماء کی چگلوں میں پھنسا ہوتا ہے اور وہ کسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارا فرقہ سچا ہو جائے. آج بڑھتی ہوئی عورتیں روز طلاقیں ہو رہی ہیں. چلو بھر کا جو آج کے شاخ ہیں، لنڈے کی مرد اور لنڈے کی سوچیں، عورتوں سے چلو بھر وفا کا خون نہیں ملتا، بٹکے ہوئے لفندر لوگ. تو آج تو خیالات اور کردار گفتار و کردار پختگی ہے ہی نہیں ہے، اور یوں انسانی کی تجلیل جنم لیتی ہے. اور جہاں پہ اتنی بڑی سوچیں بھٹک رہی ہوں، اتنی زیادہ بھٹکنا ہو ہر لحاظ سے، اور قلب و نظر پر شیطانیت حاوی ہو، تو وہاں پہ روحانیت جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی، خدا کی رحمتیں پرواہ نہیں کرتی، بلکہ انسان کو ہدایت ہی نہیں ہے. وقتی طور پہ توبہ کے نام پہ گناہوں کی تعمیر سے انسان تسکین کا محسوس کرتا ہے، مگر اخلاق و کردار تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ طائفہ توبہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جو اس کی تباہی ہوتی ہے وہ ریکور ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. توبہ کرنے کے باوجود ضمیر ملامت کرتا ہے، اور جو جس کے ساتھ حقوق العباد معاف نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو جن کے حقوق کی وائلیشن کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کریں گے آپ کی توبہ کیا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح میرے خدایا پیک کیا ہوئے گا. اچھا، اسی طرح حقوق اللہ کو کتنے پورے ہو رہے ہیں، کسی کو خوف خدا ہے. نہ آج کے معاشرے میں نہ حقوق اللہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ حقوق العباد پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ انسان اپنی ظاہری اور جسمانی ہستی کو مٹا کے کہتا ہے کہ میں مہمان کا بندہ بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کا دل خدا سے دور ہوگا تو آپ میں جذب و مستی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، خدا کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے، نہ جان مال اولاد اور دولت کی قربانیاں نہیں دیں گے، تو آپ عشق کا اور اچھے ہونے کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. تو ایسے میں اچھے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ جب یہ آپ کا بھٹکنا اینڈ تک ہی قائم ہے اور آپ میں پختگی نہیں آ رہی، آپ نہیں رک رہے ان تباہیوں سے، تو پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار میں بخش دیا جاؤں گا، یا کوئی بھی انسان کہ وہ بخش دیا جائے گا یہ. تو لہذا یہ خود خدا بن کے احکامات جاری کرتے ہیں، اپنی بخشش کی حیرت ہوتی ہے. تو جب کہ انسانی کی جو تباہیاں ہیں وہ میں نے گنوا دی، ذہنی غلامی سے لے کے جسمانی غلامی تک اور قوموں کی غلامی تک، مگر پھر بھی توبہ کا تصور ان کو یاد آتا ہے، جبکہ سابقہ ان کو اس لیے تباہ کر دی گئی کہ وہ حد سے بڑھ گئی تھی. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب تک مثالی معاشرہ تشکیل نہ دیا جائے، خدا کا نائب کا تصور اجاگر نہ ہو، اس وقت تک انسان پروان نہیں کر سکتی. لہٰذا آج شام کافی بڑھ گئی ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج میں لیٹ ہو گیا، کچھ مسائل تھے، تو اس وجہ سے آج چوٹیوں نے شام کے ٹائم نکلنا شروع کر دیا. واللہ عالم بھائی ادھر آ رہی ہے مجھے کافی لوگ، اور انہوں نے کافی انتظار میں نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے متوجہ کر کے اس ویڈیو میں پارٹیسپیٹ کر لیا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کی انشاءاللہ اگر کوئی اس والے سے غلامی کے والے سے مزید اگر کوئی پہلو مجھے نظر آئے تو پھر میں اس کو مزید اسی غلامی کے والے سے تیسرا پارٹ بھی بناؤں گا، تاکہ حقائق مزید وضع کیے جا سکیں. اوکے، خدا حافظ.